अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान राना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तबादला ख्याल। इस प्रोग्राम में करेंगे हम सीनियर सहाफ़ी हैं, शोबा सहाफ़त में 25 साल से तज़किये करते आ रहे हैं, ख़बरें देते आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, रब नवाज़ बाजवा साहब। बहुत शुक्रिया बाजवा साहब प्रोग्राम में वक्त देने का आपका। जी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आज के तबादला ख्याल में नाज़रीन हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले रिवर रावी फ्रंट का मंसूबा है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वज़ीर आज़म ने इसी हफ्ते इसका इफ्तिताह किया था। उस पर पूछेंगे बाजवा साहब से कि कितना अहम मंसूबा है ये, जिसको गेम चेंजर कहा जा रहा है। इसके साथ साथ कामयाब जवान प्रोग्राम और सियाहत वर्ल्ड टूरिज़म फोरम मनाने का ऐलान किया है हुकूमत पाकिस्तान ने कि 2021 में करेंगे। सबसे पहले बाजवा साहब मुझे ये बताइएगा, रिवर रावी फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कितना अहम है और इसके जो मुहर्रिकात हैं उसकी तरफ तो आते हैं, लेकिन पहले ये इसको गेम चेंजर जो कहा जा रहा है, ये किस हवाले से गेम चेंजर है? जी अब्दुर्रहमान साहब, बड़ा ही अहम टॉपिक आपने चुना है। ये जो प्रोजेक्ट है, सच्ची बात पूछें तो ये तो मेरे एक दिल की आवाज़ है कि डेवलपमेंट अगर हमने करनी है और दुनिया के जो भी डेवलपमेंट के मॉडल हमारे सामने हैं उनमें जो आप जदीद शहर जब बसाते हैं तो उनकी एक बहुत ही बुनियादी अहमियत है। हमने आप देखिए 60s के बाद हमने किसी ऐसे शहर के हवाले से कोई कोशिश नहीं की, और ये प्रोजेक्ट अब इसके आपको बहुत सारे दावेदार भी मिलेंगे। ठीक है, हर तरफ से आवाज़ आएगी कि ये तो हमने सोचा था, हमारा इनिशिएटिव था। बिलाखिर ये इस हुकूमत का क्रेडिट है कि ये ग्राउंड पे ये पहला कदम, और वज़ीर आज़म ने इसका बाकायदा से इफ्तिताह भी कर दिया। इस प्रोजेक्ट की जो बेसिक तफसील है वो तो ये है कि ये 1,10,000 एकड़ पे मुहीत एक बहुत ही जदीद और हर तरह की सहूलियात से मुज़य्यन ये एक शहर आबाद किया जाएगा। बस अब क्या लाहौर के साथ ही इसको बनाना मकसूद था कि थोड़ा दूर कर लेते ज़्यादा बेहतर था? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आबादी ज़्यादा हो जाए तो नए शहर बसाओ। जी आप क्या कहते हैं? एक बड़ा ही आका का जो फरमान है, अगर हम माजी में उस पर चलना शुरू कर देते जैसे ही ये वतन बना था तो फिर तो बड़ी आसानी हो जाती। और जो बात आपने की कि लाहौर के साथ ही इसको आबाद करना क्यों ज़रूरी था, देखिए माजी में जब इस्लामाबाद आबाद किया गया तो बड़े सारे एतराज़ात आए कि जी जब रावलपिंडी मौजूद है तो जुड़वां शहर बनाने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, देखिए लाहौर के साथ उसी तरह की अहमियत जिस तरह के रावलपिंडी के साथ इस्लामाबाद की है, उसी तरह से इस शहर की अहमियत होगी। और आने वाले दिनों में जब ये पाया तकमील तक पहुंच जाएगा तो आप देखिएगा कि मुल्क में और हमारी जितना बड़ा मंसूबा आप आज सब बता रहे हैं, पाया तकमील तक पहुंचने में हमारी नस्लें देखेंगी इसको, लेकिन इसके मुहर्रिकात क्या हैं, चिदा इसके क्या खसूसियात हैं, वो ज़रा नाज़रीन को बता दें। एक तो ये है कि इसके साथ जिन बड़ी खसूसियात का आप पूछ रहे हैं, इसके साथ एक 46 किलोमीटर लंबी झील बनाई जाएगी। और उस झील का जो बुनियादी मकसद है, देखिए इस वक्त लाहौर का जो पानी है वो तकरीबन 800 फुट नीचे जा चुका है। बिल्कुल ठीक है, और हम ये नहीं चाहते कि जिस तरह की सिचुएशन हमें अपने मुख्तलिफ शहरों में, आप देखिए फैसलाबाद में, कराची में, दीगर बहुत सारी जगहों पे हमें वाटर टेबल लो होने की वजह से बड़े सारे मसाइल का शिकार हैं। बिल्कुल तो बर वक्त ये एक फैसला, ये जो लेक है इसका इतना ज़्यादा अहमियत है कि लाहौर का जो वाटर टेबल है और इस लेक के ज़रिए से तकरीबन 1 अरब लीटर पानी जो है वो रोज़ाना ज़ेरे ज़मीन जज़ब होगा। ठीक है, इसके नतीजे में वाटर टेबल बड़ी तेज़ी से ऊपर आएगा और उसका साफ़ पानी की फराहमी जो है वो हमें लाहौर के उन वासियों को जो इस शहर में आबाद होंगे और जो लाहौर का पुराना शहर है, यहाँ पे ये जो मसाइल हैं पानी के हवाले से। बस अब पानी की बात आप कर रहे हैं तो इसी रावी में जिस पे ये झील बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे तो गंदे पानी के पहले ही बड़े नाले उसमें फेंके गए हैं, तो उसका क्या करेंगे? सही आपका इशारा है। और ये जितने गंदे नाले हैं जी, इन पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगेंगे जी अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ही साथ इसके साथ तकरीबन 60 लाख दरख्त लगाए जाएंगे। वो दरख्त भी
تو پانی کی صفائی میں اور باقی سارے گراؤنڈ کی جو خوبصورتی اور ماحول کا جو تحفظ ہے، چونکہ اس وقت آلودگی کا اتنا بڑا ایشو ہے لاہور کی آبادی کو، وہ سارے لگنے والے درخت بھی اس آلودگی کو اور فضائی آلودگی میں کے جو مسائل ہیں نہیں، وہ مسائل بہت زیادہ ہیں، لیکن درخت بھی تو وہ لگانے چاہیے نا. ابھی بھی یہ جو ہم دیکھتے ہیں جہاں پہ نئی موٹر وے بنی ہے، آپ کا سیالکوٹ کی طرف جائیں تو آپ لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں تو یوکلپٹس کو 10 لاکھ درخت پتہ نہیں لگا ہوا ہے وہاں پہ، ایک پورے کا پورا مصنوعی جنگل بنایا ہوا ہے. اس کی وجہ سے بھی تو واٹر جو اسٹوریج ہے وہ نیچے گیا ہے. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، ہم لوگوں کو چاہیے یہ کہ ہم پہلے ریسرچ کریں کون سے پلانٹس لگانے چاہیے. اسپیس ہمارے پاس اتنا زیادہ ہے، جتنی آپ اس کی لاہور سیالکوٹ موٹر وے کی بات کر رہے ہیں، اسلام آباد لاہور موٹر وے، باقی ساری جو بڑی سڑکیں ہیں، آپ اگر تھوڑا سا میں آپ کو ماضی میں لے جاؤں تو یہ جو جی ٹی روڈ تھی، گرینڈ ٹرنک جو روڈ تھی، اس کے آپ ارد گرد دیکھیں تو اس کے ساتھ فوراً درختوں کا جو پروجیکٹ تھا وہ شروع کیا گیا، اور وہ کروڑوں اربوں روپے مالیت کے درخت ہر سال وہاں پہ آپ کو مختلف حوالوں سے، جو کاٹنے کے حوالے سے، کسی حوالے سے، وہ ایک آپ کا ایک اثاثہ بن چکا ہے. ہم اس طرف توجہ ہی نہیں دے رہے، اور یہ حکومت کو اور خاص کر جو والنٹیئر آرگنائزیشنز ہیں، خصوصاً اسٹوڈنٹس کو اس حوالے سے آگے لے کے آنا چاہیے، تاکہ ہم سب اپنے حصے کا ایک ایک درخت ضرور لگائیں، بلکہ ایک فرد 2 شجر کا فارمولہ کر لیں یا کسی بھی طرح کر لیں، تو یہ تو ایک بہت ہی درخت لگانا تو ویسے بھی صدقہ جاریہ ہے. باجو صاحب، درختوں کی تو اتنی بڑی نیکی ہے درخت لگانا کہ اس کا مجھے تو کوئی متبادل بالکل نہیں ملا. چلیں واپس آ جاتے ہیں اس پہ. میرا یہ اصل میں شوق بڑا ہے مجھے کہ اس ملک میں درخت ہوں، ماحولیاتی تبدیلیاں جو اس ملک میں آ رہی ہیں وہ نہ آئیں، گرمیاں زیادہ نہ ہوں، سردیاں زیادہ نہ ہوں، یہاں پہ ٹھہراؤ جو ایک معتدل موسم ہوتا تھا وہ واپس آ جائے. تو اس لیے ہم درختوں کی طرف زیادہ لے گئے آپ کو. ریور راوی فرنٹ میں اور کیا کچھ بنے گا باجو؟ جدید شہر کی بات کریں تو جدید شہر کیا ہوتا ہے وہ ذرا بتائیں ذرا. اس جدید شہر میں جی آپ کو جو ماڈرن فیسلٹیز ہیں، اسٹینڈرڈ آف لیونگ، جو بھی دنیا میں اس وقت جتنے بھی معیارات موجود ہیں، ان سب کی پلاننگ اس میں کر لی گئی ہے. آپ کو یہاں پہ جتنے رہائشی یونٹس ملیں گے، جس طرح کی اکاموڈیشنز ملیں گی، اور پھر یہاں پہ ٹرانسپورٹیشن کا جدید ترین ایک سسٹم موجود ہوگا، یہاں پہ سیوریج کا جدید ترین سسٹم موجود ہوگا. وہ ساری پلاننگ کر لی گئی. وسیع و عریض پارک ہوں گے، اور لاہور کا جو 1000 سال سے، جی بالکل، اسٹیڈیمز ہوں گے، اسپورٹس کے حوالے سے بہت ساری ایکٹیویٹیز آپ کو ملیں گی. اور لاہور کا جو 1000 سال سے جو ایک کانسیپٹ ہے، جسے ہم نے پچھلے تقریباً اگر آپ 100 سال لیں تو اس میں ہم نے اس کو بری طرح سے ڈیمیج کیا، بلکہ 100 سے بھی کم سالوں میں. تو آپ کو ایک ایسا لاہور ملے گا جسے دنیا دیکھنے کو آئے گی، اور جس کی جتنی سہولیات جو آپ کے کمرشل وینچرز ہیں وہاں پہ وہ جدید ترین طریقے سے موجود ہوں گے. یہ نہیں ہوگا کہ آپ ہماری جو سبزی منڈی لاہور ہے یہاں سے آپ گزر نہیں سکتے. اور اسی طرح شالم مارکیٹ، جو جسے ایشیا کی بڑی مارکیٹوں میں سے کہا جاتا ہے، آپ وہاں سے کمفرٹیبلی گزر ہی نہیں سکتے. 2 گھنٹے آپ کا لگ جاتا ہے وہاں سے جانا آنا. سارے پرابلم جو ہیں اس نئے سٹی میں، ان کو ایڈریس کرنے کی مکمل طور پہ پلاننگ کی گئی ہے. ٹھیک ہے، پلاننگ تو کی گئی ہے، لیکن بھائی صاحب ایک تنقید یہ اس پہ یہ بھی آ رہی ہے کہ یہ صرف امیروں اور ایلیٹ کلاس کا پھر شہر ہوگا، غریبوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، یا جو مڈل کلاس ہے، میڈیوکر ہیں، وہ اس کا ان میں حصہ نہیں ہوگا. اس پہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، یہ ہائی رائز بلڈنگز اس میں ہوں گی. ٹھیک ہے، یہ آپ کا جو پوائنٹ ہے نا، اس کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے کہ ہائی رائز جب بلڈنگز ہوتی ہیں تو وہاں پہ آپ کو اکاموڈیشن جو ہے کمپیریٹیولی وہ سستی مل جائے گی. تو اس کا بالکل میں نے پرسنلی بھی جا کے چائنا میں بھی دیکھا ہوا ہے. بہت ساری جگہوں پہ بہت ساری جو انہوں نے نئی شہر آباد کیے، شہر آباد کروائے. چائنیز ماڈل کیا ہے ذرا یہ بھی ہمیں بتا دیں، کیونکہ آپ تو شنگھائی کو بڑا لوگ آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ ہمارا فیوریٹ شہر، اور وہاں پہ تو اتنی ترقی ہے. نہیں، میں نے باقی شہر بھی دیکھے. ان کے چنگدو میں ہم گئے تو وہاں پہ بہت سارا ایریا جو تھا انہوں نے بنا کے اکاموڈیشن
دور دراز سے لوگوں کو اس میں چائنیز گورنمنٹ انوائٹ کر رہی تھی، مختلف پیکیجز دیے جا رہے تھے. اچھا. تو مجھے سمجھ یہ آئی کہ آپ ہائی رائز بلڈنگز بنا لیں، اس میں بہت سارے جو ہے آپ کے رہائشی یونٹس جب بن جاتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں. بے شک آپ اس میں قسطوں کے حوالے سے کر سکتے ہیں، آپ رہن کے پہ دے کے ان کو جو ہے لوگوں کو اکاموڈیشن کا جو ایشو ہے یہ بہت بڑی ایک رکاوٹ ہے ہماری اور بڑے شہروں میں اس ٹائم اپ لفٹ میں. ہمارے لوگ رہائش کہاں پہ ہے اور اس کی جو ہے نا کہاں پہ وہ اس کی جاب ہے. تو اگر ان سب چیزوں کو ایک پلانڈ طریقے سے پہلے سے ان کو انویزج کر لیا جائے، ان کو نظر میں رکھا جائے، تو میرا خیال ہے زندگی بھی آسان ہو سکتی ہے اور وطن کی جو اوور آل ترقی ہے. اور جو آپ گیم چینجر کی بات کر رہے ہیں جی تو یہ گیم چینجر اس لحاظ سے ہے، میں تو اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سپیک کی طرح کی آپ کے پاس ایک نئی اپرچونٹی آ گئی. اچھا. کہ آپ اتنا بڑا ایک شہر آباد کر رہے ہیں، اس میں آپ کی 40 سے زیادہ جو آپ کی صنعتیں ہیں جب وہ چلیں گی. اب دیکھیے نا، آپ جب گھر بناتے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں آپ کی ڈومیسٹک اس میں ان پٹس یوز ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے آپ کی جو انڈسٹری چلے گی تو اکانومی آپ کی ہر لحاظ سے بہتر ہوگی. اور پھر جب ایک پہیا اکانومی کا جسے بہت سارے ناقدین اس حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ ان سے معیشت کو مینیج نہیں کر پا رہے اور ان سے چل نہیں سکی، تو اس طرح کے بڑے پروجیکٹ شروع کرنے سے آپ دیکھیں گے کہ زندگی میں ایک بالکل تیز رفتار ترقی کی طرف جو ہمارے قدم ہیں وہ پہلے سے کہیں زیادہ بہتری سے آگے بڑھنے کے امکانات پیدا ہو رہے ہیں. حکومت میں سے ہی اور بعد ان کے جو ناقدین ہیں اس پہ تنقید بھی کر رہے ہیں کہ اتنا جب ہمارے پاس پیسے کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو کوئی کے لیے رسپانس کر دیں. 1 منٹ میں مجھے بریک کا بھی کہا جا رہا ہے، تو ان کو کیا جواب دیں گے کہ اس طرح کے منصوبے قوموں کی زندگیاں بناتے ہیں، رسک لینا چاہیے، بنانا چاہیے، یا اس ٹائم ہماری مجبوری اتنی بن چکی ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہی کرنا ہے؟ عبدالرحمان صاحب، میں اکنامکس کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میں نے اپنے 25 سالہ صحافتی کیریئر میں فائنینشیل ایشوز کو کور کیا، اور میری جو بڑی باریکی سے میں نے دیکھا ہے، میں تو پہلے دن سے چاہ رہا تھا، جس حکومت نے تو 2 سال لیٹ کر دیے نا، میں تو پہلے دن سے چاہ رہا تھا، میری پہلے دن سے تجویز تھی، سوچی سمجھی رہی تھی کہ آپ کو بڑے ڈیولپمنٹ کے جو پروجیکٹس ہیں امیڈیٹلی شروع کرنے چاہیے. اس سے ہوگا یہ کہ معیشت کا پہیہ چل پڑے گا، ان کو مزدوری مل جائے گی، جی ہاں، روزگار کے موقع ملیں گے، اور یہ ہماری معیشت کے اندر اتنی گنجائش ہے. دیکھیے نا، آپ سرمایہ کاری کے حوالے سے آپ پریشان ہیں نا، آپ کو اوورسیز آ جائیں گے، اب یہاں پہ لوگوں کے پاس انویسٹمنٹ کی کمی کوئی نہیں ہے، وہ انویسٹر آ جائیں گے، پھر حکومت جو ہے وہ خود انویسٹ کر سکتی ہے، سرکاری خزانے کو، اس میں اسٹیٹ بینک کو اور دیگر بینکوں کو انوالو کیا جا سکتا ہے. تو میں بالکل ایگری نہیں ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا فائنینس کہاں سے آئے گا، فائنینشیل ریسورسز کہاں سے آئیں گے. فائنینشیل ریسورسز ہر طرح سے موجود ہیں، تو وہ پراپرٹی سیکٹر میں ویسٹ ہو رہے ہیں نا، وہ موجود ہیں تو وہ سٹے بازی میں ویسٹ ہو رہے ہیں نا، وہ موجود ہیں تو وہ ڈالر کی پرائس میں اونچا کرنے میں اور سونے میں انویسٹ ہو رہے ہیں. تو آپ ان کو روم نہیں دے رہے، رستہ نہیں دے رہے. تو یہ رستہ حکومت نے بالآخر دے دیا، اور انشاءاللہ اس ملک میں اس پروجیکٹ سے ایک بہت ہی خوبصورت تبدیلی رونما ہونے والی ہے، اور ہمارے لوگوں کی زندگی میں ایک بڑی اور بڑی مثبت تبدیلی آنے والی ہے انشاءاللہ. باجوہ صاحب کہتے ہیں جی مثبت تبدیلی آنی چاہیے اور آنے جا رہی ہے، بالکل آنی چاہیے. ابھی ناظرین لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کامیاب جوان پروگرام ایک بہت ہی ہیلدی پروگرام دوبارہ سے ایک نئے فیز اور نئی ٹیم سپرٹ کے ساتھ لانچ کرنے کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے. اس پہ باجوہ صاحب کی رائے لیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے رب نواز باجوہ صاحب سے. باجوہ صاحب، کامیاب جوان پروگرام پہ کل پریس کانفرنس کی ہے وزیر اعلیٰ کے مشیر نے، عثمان ڈار صاحب نے، اور مشیر خزانہ صاحب نے، اور خد و خال بیان کر دیے ہیں کہ اس پروگرام سے ان کو کتنی امیدیں ہیں. 50,000 نوکریاں اس میں سے وہ ٹارگٹ اورینٹڈ کرنا چاہ رہے ہیں اور لوگوں کو
وہ روزگار دینے کے لیے وہ سارے قرضے دے رہے ہیں. کتنا قرضہ ہے اور کیا خبریں ہیں آپ کے پاس, وہ بھی ذرا شیئر. جی قرضے کی رقم کی طرف تو آتے ہیں. جس امید کا آپ نے اشارہ دیا, یقین کیجئے جو قائد اعظم نے کہا تھا نا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. ہمارے نوجوان کے دو بڑے مسائل ہیں. ایک تو اس کو ٹیکنیکل ایکسپرٹیز جو ہے وہ اس کا موقع نہیں ہم دیتے, اور سب اس سے بھی بڑا چونکہ ذہن اس کا بہت زرخیز ہے, اس سے بھی بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے فائنینس کا. ٹھیک ہے. تو حکومت پاکستان نے پہلی دفعہ, میں سمجھتا ہوں پہلی دفعہ تو نہیں کہہ سکتے, ماضی میں بھی اسکیمیں تو لانچ ہوتی رہیں, لیکن اتنا کمپریہنسو پروگرام جو ہے کامیاب جوان کے ٹائٹل سے یہ پہلی دفعہ لانچ کیا گیا ہے. اور اس کے حوالے سے یہ ہے کہ جی یہ اب پہلے تو اس کی لمٹ انہوں نے رکھی تھی اپ ٹو 50 لاکھ 5 ملین روپیز, جو کہ ریسنٹلی جس پریس کانفرنس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں انہوں نے اعلان اس بات کا کیا ہے کہ یہ اب 2.5 کروڑ روپے تک کی لمٹ جاری کر دی گئی ہے. آپ لون لے سکتے ہیں 2.5 کروڑ روپے تک, اور یہ بہت بڑا حکومت کی طرف سے ایک ٹرسٹ شو کیا گیا اپنے جوانوں پہ. ٹھیک ہے. اس میں جو بہت بڑی آسانی ہے اس قرضے میں وہ یہ ہے کہ اگر آپ 1 لاکھ لیتے ہیں قرضہ تو پھر آپ کو جو اس پہ سود کی ریشو وہ ہے ہی نہیں. اچھا دیکھیے ہمارے میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو ریڑی بان جو چھوٹے چھوٹے بزنسز کرتے ہیں, رکشہ کسی نے لینا ہے, جی وہ بیچارے 20-30-40 ہزار روپے 50 ہزار روپے اور 1 لاکھ تو بڑی مناسب رقم ہے اس حوالے سے بھی, وہ اس کے قرضے کے حوالے سے بڑی جگہوں پہ دھکے کھا رہے ہوتے ہیں. بالکل. اور اگر اب میں اس کا کنیکٹ کروں اخوت پروگرام سے, تو اخوت بھی تو اسی طرح کا ایک پروگرام ہے. بالکل. وہ بھی آپ کو قرض حسنہ دیتے ہیں, چھوٹی اماؤنٹ میں دیتے ہیں. تو حکومت نے سب سے پہلے تو ان چھوٹی اماؤنٹ والوں کا جو ہے نا وہ خیال کیا اور ان کو 1 لاکھ روپے تک کا قرضہ دے کے میں سمجھتا ہوں کہ اس قرضے کی آسانی جو ہے بلا سود وہ ایک بہت ہی بڑا اچھا سٹیپ ہے. اور ہمارا جو پورسٹ آف دا پور بزنس مین ہے وہ اس سے ضرور فائدہ اٹھائے گا. ٹھیک ہے. دوسری یہ 1 لاکھ سے 10 لاکھ تک جن لوگوں نے لینا ہے ان کو صرف 3% سالانہ, 1 ملین والے کو یعنی کہ آپ 1 ملین لون لیں اور آپ کو جسٹ 3% فار اے ایئر آپ کو دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. یہ بڑی ہی معقول اس پہ اماؤنٹ ہے, ایک قسم کی آپ کو اسسٹنس ہی مل رہی ہے. پہلے زیادہ تھا, اس پہ 8% تھا, اس کو بڑھا کے پریکٹیکلی comparatively it was little bit difficult. ٹھیک ہے. تو اب دوسری جو ہے اس سے بڑی اماؤنٹ یہ ہے کہ آپ اگر 10 لاکھ سے 1 کروڑ تک کا یہ لون لے رہے ہیں تو پھر آپ کو 4% انٹرسٹ اس پہ مارک اپ پے کرنا پڑے گا. اور اگر آپ 1 کروڑ سے 2.5 کروڑ تک کی اماؤنٹ والی کیٹیگری میں شامل ہیں تو وہاں آپ کو صرف 5% آپ کو اس پہ مارک اپ دینا پڑے گا. یہ بھی بڑا نامینل ہے کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ یہاں پہ 20% تک مارک اپ جو ہے